बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलामु अलैकुम। व्यूवर्स, मेरा नाम सैयद अहमद समी है और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं आज आपसे जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ, बल्कि मौजू तो नहीं है, ये एक जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत। मैं सियासतदानों की तरह यह नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान की सालमियत ख़तरे में है, ये बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक साजिश बेनकाब आपके सामने करूँगा। इंटरनेशनल साजिशें हैं और वो साजिशें किस हद तक और कहाँ तक इन साजिशों का ताल्लुक़ और जड़ें कहाँ पर हैं, मैं इस मौजू पे आज आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि तकरीबन सवा दो साल पहले पाकिस्तान के अंदर एक नई हुकूमत कायम हुई, पीटीआई की हुकूमत, और इसने दो सूबों पे, तो जिसे कहते हैं दो सूबों में भी हुकूमत बनाई, तीसरे सूबे में पीपल्स पार्टी में नया हुकूमत बनाई और चौथे सूबे के अंदर यानी बलूचिस्तान के अंदर मखलूत हुकूमत है। तो शुरू दिन से ही जो इस हुकूमत ने आने से पहले जो ऐलान किए थे कि हम एहतसाब करेंगे और जो कौम का लूटा हुआ पैसा है उसको वापस लाने की भरपूर कोशिश करेंगे, और इसके अंदर जो पीटीआई के जो कायद थे इमरान अहमद खान नियाज़ी उनका नाम है, वो मौजूदा वज़ीर आज़म है, उन्होंने एक बात कही थी कि जब मैं इन लोगों को पकड़ूंगा तो ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो व्यूवर्स, इस सारे उसके अंदर यानी कि आप सोचेंगे कि मैंने तो बात की थी पाकिस्तान की सालमियत के बारे में, इंटरनेशनल साजिश की, लेकिन ये बात कहाँ से आ गई। तो अब आप मेरी पूरी वीडियो सुनिएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये किस चीज़ का और किस जिसे कहते हैं कि जो घोटाला बना हुआ है क्या चीज़। तो सबसे पहले आते हैं आसिम सलीम बाजवा साहब की तरफ कि एक सहाफ़ी ने उनके असासे डिक्लेयर किए और कहा कि जनाब इन्होंने इतनी दौलत कमाई हुई है इतने उसमें। फिर उसके बाद मरियम नवाज़ साहिबा का बयान आता है, शाहिद खाकान अब्बासी का आता है, लंडे का रस्तू जो उसका बयान आता है, यानी कि हर जगह से उनके बयान आना शुरू हो जाते हैं। तो बात सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हम इनकी बात मान लेते हैं। वो सहाफ़ी कौन है ये आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये मरियम नवाज़ और नून लीग के कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको ये बाकायदा पॉकेट मनी भी देते हैं और पॉकेट मनी उनके ऊपर वो बोल रहे हैं। और मसला ये है कि फिर वही वाली बात करेंगे कि ये जो सहाफ़ी थे पहले तो बैठे बिठाए पैसे इनको मिलते रहते थे, लेकिन अब जो है वो यूट्यूब पे आके कहते हैं कि जी बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। तो ये उन्हीं लोगों के अंदर उन्हीं के खमीर है, उन्हीं का ही वो है जो ये बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि आसिम सलीम बाजवा की तरफ। अब आसिम सलीम बाजवा साहब के पास अगर इतनी दौलत है तो सिर्फ इनसे ये पूछें कि 2 साल पहले तो वो रिटायर्ड हो चुके थे, तो 2 साल पहले जाहिर बात है कि उन्होंने दौलत हासिल की, तो ये माफिया तो 35 साल से हुकूमत कर रहा है। अगर 35 साल से हुकूमत कर रहा है और वो इतना करप्ट किस्म के अगर वो ऑफिसर थे और जर्नल के ओहदे तक पहुँचे, तो ये लोग क्या कर रहे थे? नून लीग वाले क्या, नून लीग की हुकूमत वज़ीर आज़म नवाज शरीफ क्या कर रहा था, साबका वज़ीर नाअहल वज़ीर आज़म, या जरदारी सदर था तो वो क्या कर रहा था? उस वक्त इनको पकड़ लेते बकौल इनके कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त हुकूमत कर रहे थे और इनके हुकूमत के अंदर कोई करप्शन नहीं, तो ये उनको पकड़ लेते। अब 2 साल पहले तो वो रिटायर्ड हुए, इसका मतलब है कि इस हुकूमत के दौर में तो उन्होंने ये असासे नहीं बनाए। ये असासे तो फिर जाहिर बात है कि पिछली हुकूमतों में ही बने हैं। तो पिछली हुकूमतों को किन्होंने रोका था कि इनको ना पकड़े? पकड़ लेते। लेकिन मसला ये है कि ये तमाम झूठ के ऊपर एक जिसे कहते हैं कि नून लीग का एक वतीरा है कि झूठ बोलो, इतना बोलो कि वो उस पर सच का गुमान होने लगे। तो वो एक जिसे कहते हैं कि सूटेड बूटेड शख्स है और स्मार्ट आदमी है, उसने क्या किया कि जनाब उसने इस बक से वो करने के लिए उसने एक तो बयान अपना दिया कि मैं इस किस्म का मेरे पास ये वो नहीं है, और दूसरा उसने कहा सोचा कि शायद मैं नून लीग की ये पीटीआई की हुकूमत में हूँ, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, जो कि वज़ीर आज़म ने नामंजूर कर लिया। व्यूवर्स, मैं आपको बताऊं कि आसिम बाजवा साहब जो हैं ये सी पैक के ऊपर जो इनको ड्यूटी दी गई है, सी पैक के ऊपर इस वक्त बड़ी स्पीड से काम जारी है।
یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ جو اسپیڈ بڑھائی ہے وہ اس شخص نے بڑھائی ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ دنیا کی نظروں میں کھٹک رہی ہے۔ اور جیسا کہ ظاہر ہو چکا ہے، شاہد خاقان عباسی ہو گیا، نواز شریف ہو گیا، مریم نواز ہو گئی، یہ جتنے بھی ہو گئے، ان کے مفادات انڈیا سے وابستہ ہیں۔ تو انڈیا تو سی پیک کو چاہتا ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ ویورز آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب یہ نواز شریف صاحب ایک جگہ پر گئے تھے، غیر ملکی دورے پر گئے تھے، تو ادھر مقبوضہ کشمیر کے حریت کانفرنس کا بھی ایک وفد آیا ہوا تھا، لیکن یہ انہوں نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ مسئلہ کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو فلیش پوائنٹ ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان۔ لیکن نواز شریف یعنی کہ جو ہے، ان کے تو مفادات ان سے وابستہ تھے، یہ گجرال کے ساتھ ان کے تعلقات، مودی کے ساتھ ان کے تعلقات، اسٹیل ٹائکون کے ساتھ ان کے تعلقات، بغیر ویزے کے اسٹیل ٹائکون کو مری لے کر جانا، یہ تمام آپ لوگوں کے سامنے یہ باتیں آ چکی ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے اس کی سمجھ ذرا سی ناقص ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں لکیر کے فقیر ہیں۔ یعنی کہ ہم میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ ہم غلط کو غلط کہہ سکیں، بلکہ ہم صرف چھوٹے سے مفاد کے لیے ایک بہت بڑی یعنی کہ ملک کی اس کو ہم داؤ پر لگا دیتے ہیں، ایک چھوٹے سے مفاد کے لیے، کہ وہ جناب یہ ہو گیا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ، اسرائیل اور انڈیا، یہ تین ممالک جو ہیں، یہ ان کی بھرپور کوشش ہے، ان میں کچھ عرب ممالک بھی شامل ہیں، ان کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ پاکستان ترقی نہ کر سکے اور پاکستان ایک اپاہج ملک بن جائے، اور پاکستان کے اندر ان کی طفیلی حکومتیں ہوں۔ یعنی کہ انڈیا بھی یہی چاہتا ہے، امریکہ بھی یہی چاہتا ہے، اور اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک طفیلی حکومتیں ہوں۔ اچھا ویورز، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پچھلے دنوں نواز شریف صاحب نے باقاعدہ امریکہ سے رابطہ قائم کیا ہے کہ اگر آپ ہمیں حکومت میں لے کر آتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، اور مریم صفدر کو آپ وزیر اعظم بنانے کی اس کی راہ ہموار کرتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں، تو ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے حکومت میں آنے کے بعد۔ تو یہ رابطہ نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کے امریکہ سے کر چکے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ تھوڑی سی چہل پہل جو ان کی نظر آ رہی ہے کہ اے پی سی ہو جائے گی، اور وہ جو شہباز شریف ہے وہ بھاگا تھا کراچی کے جناب وہاں کے سیلاب زدگان کے لیے، جسے کہتے ہیں کہ خیر سگالی کے طور پہ آیا ہوں کہ میں ان کے اندر جا کے گھل مل جاؤں لانگ بوٹ پہن کے، لیکن وہ گئے تھے بلاول ہاؤس زرداری صاحب سے ملنے کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کی ایک چال چلی جا رہی ہے۔ چال کیسے چلی جا رہی ہے کہ یہ ان لوگوں کو کوئی مقصد نہیں ہے کہ یہ ملک کے اندر کیا ہو، فساد ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ان کو صرف اور صرف چاہیے کیا کہ وزیر اعظم بن جائیں، اس ملک پہ حکومت کریں، بادشاہت قائم کریں، اور ہمارے بعد ہماری اولاد ہے اور ان کے بعد ان کی اولاد، اور ان کو کوئی مقصد نہیں ہے اس ملک سے۔ نہ ان لوگوں کے کوئی یہاں پہ اثاثے ہیں، نہ ان لوگوں کے وہ، یعنی کہ انہوں نے جو ملیں بھی بنائی ہوئی ہیں وہ شیئر ہولڈرز کے اس پہ بنائی ہوئی ہیں کہ جی یہ ملے گی، اس کے اندر 51% کی جو ہیں وہ شیئر ہولڈر جو ہیں وہ مریم صفدر صاحبہ ہیں، باقی 49% لوگوں کے، وہ کن کے ہیں 49%؟ انہی کے مالی، انہی کے ڈرائیور، انہی کے خانسامے، انہی کے معذرت کریں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی گھنونی سازش ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جب پاکستان اگر اس قسم کا کوئی قدم اٹھاتا ہے، یعنی کہ نواز شریف صاحب کسی طریقے سے امریکہ کی طفیلی وہ پاکستان کے اوپر دوبارہ نون لیگ کی حکومت آ جاتی ہے اور یہ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، تو پاکستان میں خانہ جنگی کا خطرہ ہے، کیونکہ ادھر کچھ اس قسم کے بھی لوگ ہیں کہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتے، اور وہ تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے، اور کچھ جو ہوں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے، تو یہ پاکستان کے اندر ایک نسلی فساد بھی پھوٹ سکتا ہے۔ پھر بار بار وہ جو ایک مولانا ڈیزل صاحب ہیں جن کو عرف عام میں فضل الرحمان کہتے ہیں، تو فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے پاس صرف ایک ہی چورن رہ گیا، جی میں تو ناموس رسالت کے اوپر یہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ او بھائی، ناموس رسالت، ختم نبوت یہ 1400 سال پہلے ہو چکا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دے دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو دیٹس آل، یہ بات ختم۔
ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹا کرے گا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا تھا کہ میرے بعد نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ لیکن یہ جو شخص ہے یہ آج بھی وہی چورن بیچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں ایک تصویر وائرل ہوئی تھی، تو ان کے ساتھ یہ مولانا فضل الرحمان کا جو بیٹا ہے، جو قومی اسمبلی کے اندر ممبر ہے، اس کے ساتھ ایک اور شخص کی تصویر لگائی گئی تھی کہ دیکھیں اس کے چہرے پہ کتنا نور ہے اور یہ کتنا کالا ہے۔ تو جب 42 لاکھ کی لسی اگر کسی کالے ترین بدصورت ترین شخص کو بھی آپ پلائیں نا 42 لاکھ کی لسی، تو وہ بھی چکنا اور گورا چٹا اور خوبصورت ہو جائے گا۔ تو 42 لاکھ کی لسی ڈکاری ہوئی، اس لیے چہرے پہ تو خوبصورتی ہونی ہے، لیکن کیا فضل الرحمان کے ساتھ ذرا اس کے بیٹے کی تصویر یوں کر کے لگائے نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ نور کدھر ہے اور پھٹکار کدھر ہے۔ تو ویورز میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں کے یہ جو مکروہ چہرے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ میں نہیں کہوں گا، کیونکہ خطرہ یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اسلام کے نام پہ قائم ہوا اور یہ تا قیامت قائم رہے گا۔ اس کو بہت چوروں نے، لٹیروں نے، ڈاکوؤں نے بہت لوٹا، آج تک لوٹتے چلے آئے، لیکن اس کے باوجود یہ قائم ہے۔ ہم مقروض ترین قوم بن گئے ان لوگوں کے طفیل، لیکن پھر بھی پاکستان قائم ہے۔ یعنی کہ اس سے اندازہ لگائیں کہ سندھ حکومت 2 لاکھ بوری گندم جو ہے ان کے چوہے کھا جاتے ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں کون سی نسل کے چوہے ہیں وہ۔ اچھا، جو تحقیقات ہم نے کی اپنے طور پہ، اس میں وہ 4 ٹانگوں والے چوہے نہیں ہیں، وہ 2 ٹانگوں والے چوہے ہیں جو لاکھوں ٹن گندم کھا گئے۔ اسی طریقے سے ان کی جو ایک وزیر ہیں، وزیر تو نہیں ہے، ایم پی ہیں، نہیں سوری ایم این اے ہیں، نفیسہ شاہ صاحبہ، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 2000 روپے لیتی رہی ہیں۔ کسی اینکر کو، کسی ٹی وی ہوسٹ کو، کسی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ ان سے پوچھتے کہ بی بی یہ 2000 روپے آپ کی قداور شخصیت کو دیکھے اور آپ 2000 کو دیں؟ نہیں، کسی نے نہیں پوچھا۔ شاہد خاقان عباسی دبئی ایئر بلو کے تھرو اپنا پیسہ جو تھا وہ انڈیا میں انویسٹ کرتا رہا، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے، یہ تو اب اس کا نام ECL میں ڈالا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کو اسی طریقے سے ویورز آگے آتے ہیں، تو وہ جو ان کے جو ایک چیف جسٹس تھے نون لیگ کے فائز عیسیٰ صاحب، ان کی بیگم کہتی ہیں کہ جی ہم اپنے اثاثے نہیں، صرف یہ لوگ اپنے اثاثے، یہ فلانا فلانا اپنا اثاثہ بتایا۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، اب اپنا جواب دیں۔ لیکن کس قسم کے یہ ڈھیٹ اور بحث قسم کے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو تو بالکل ہر قانون سے، ہر چیز سے مبرا سمجھتے ہیں اور دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ بھائی آپ حکومتوں میں تھے، اگر عمران خان کی بہن جو تھی وہ کرپٹ ہے، اس نے کہیں سے پیسہ چوری کیا، وہ جن کا نام آتا رہتا ہے، آپ ان کو پکڑ لیتے۔ نہ عمران خان کوئی آفس ہولڈر تھا، نہ وہ آفس ہولڈر تھے، آپ ان کو پکڑتے، جیل میں ڈالتے، ان کے خلاف کیسز بناتے، کیسز کیا عبرت کا نشان بنا دیتے۔ اگر عاصم باجوہ صاحب تھے اس طرح، ان کو پکڑ لیتے۔ ایون کہ جو بھی تھا، آپ کی حکومتیں تھیں، آپ لوگ حکومت کرتے رہے۔ اس حکومت میں تو اشرافیہ سے نکل کے صرف 2 سال ہی ہوئے کہ کوئی اور حکومت کر رہا ہے۔ کوئی تیسری پارٹی تو پاکستان میں پہلی دفعہ برسر اقتدار آئی ہے۔ پاکستان میں تو 2 ہی پارٹیاں برسر اقتدار رہی ہیں، یا مسلم لیگ رہی ہے یا پیپلز پارٹی رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ویور کہ آپ لوگ ان باتوں کو سمجھیں، ان چیزوں کو کھنگالیں، ان کے ماضی دیکھیں کہ ان کے دعوے کیا ہوتے تھے۔ آپ کو پتا ہوگا، جیسا آپ نے 3-4 دن پہلے دیکھ لیا کہ شہباز شریف جو تھا وہ کراچی کی سڑکوں پہ زرداری کو کیسے گھسیٹ رہا تھا۔ یعنی کہ انہوں نے کہا تھا نا میں زرداری کو گھسیٹوں گا، تو وہ کیسے گھسیٹ رہا تھا۔ تو کاش ایسا کسی اپنے غریب جو ان کو ووٹ ڈالتا رہا اس کو بھی اسی طرح گھسیٹتے، لیکن ان کے لیے تو کچھ اور ہے، اور ادھر جا کے جناب کیسے ان کے پیروں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جناب دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنی اس کا دلایا جا رہا تھا کہ نہیں جی ہم ہی تابع دار ہیں۔ تو ویورز میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں، کیونکہ میں اکثر ویڈیو میں ایسی بات کرتا ہوں، تو آپ ایک بات سن لیں۔ ایک انٹرنیشنل مقابلہ ہو رہا تھا کہ جس کے اندر جھوٹا کون ہے، تو شیطان بھی اس میں شامل تھا۔ بلیو کریں، جب پاکستان کا نام پکارا گیا تو شیطان اس چیز سے وڈرا ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، وہاں پہ نواز شریف کی فیملی موجود ہے، وہ مجھ سے بڑی ہے، میں اس مقابلے سے ہی دستبردار ہوتا ہوں۔ تو گولڈ میڈل گوز ٹو شریف فیملی۔ یہ وہی شریف فیملی
جو ٹی وی کے اوپر آ کے میڈیا کے اوپر آ کے بتاتے رہے کہ جناب غیر ملک تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جائیداد نہیں ہے، یہ مریم صفدر کا بیان ہے. وہ جو انگلینڈ کے اندر جو دو ہیں ان کے حسن اور حسین، ان کے بیانات آپ سن لیں. نواز شریف نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جناب میرا ان اپارٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. شہباز شریف کہتا ہے کہ ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو میں جناب یوں چھوڑ دوں گا، مطلب سیاست چھوڑ. اور یہ سب کچھ ثابت ہو رہا ہے، اور جب ثابت ہونے لگتا ہے تو یہ کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی عدالت چلا جاتا ہے، کوئی اسٹے لے آتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کیونکہ جج بھی ان کے، وکیل بھی ان کے، حکومت بھی ان کی رہی ہے، کلرک سے لے کے اوپر تک ان کا، اس لیے ان کو وہ مراعات بھی مل رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ پھر یہ مقدموں کا سامنا ہے. بھائی ثابت تو عدالت کے اندر ہی ہونا ہے نا کہ آپ نے یہ کرپشن کی ہے، لیکن آپ عدالت کا سامنا ہی نہیں کرتے. کبھی آپ کورونا کے مریض بن جاتے ہیں، کبھی آپ کس چیز کے مریض بن جاتے ہیں. لندن سے ایک تازہ ترین رپورٹ آئی ہے فیس بک کے اوپر کہ تمام رگیں بند ہو چکی ہیں جسم کی. ایک مریض وہاں پہ ایسا ہے جو پاکستان سے گیا تھا، اس کی رگیں تمام بند ہو چکی ہیں، لیکن صرف ایک بغیرتی کی رگیں جو ہیں وہ کام مسلسل کر رہی ہیں، بلکہ دگنی رفتار سے کر رہی ہیں. تو ویورز یہ باتیں میں نے آپ کے ساتھ کرنی تھی. آج میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ میں ان لوگوں کے نام لے لے کے میں آپ کو بتایا، اور میں نے وہی باتیں آپ کو بتائیں جو یہ خود کر چکے ہیں. میں نے اپنی طرف سے آج کوئی بات نہیں بتائی. تو اللہ تعالیٰ، میں یہی پھر کہوں گا کہ جس نے بھی پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، جس نے پاکستان کی دولت کو لوٹا ہے، جس نے پاکستان کو لوٹا ہے، خدا اس کو نیست و نابود کر دے. بھلے وہ عمران خان ہو، بھلے وہ نواز شریف ہو، بھلے وہ زرداری ہو، بھلے وہ فضل الرحمان ہو، ان میں کوئی بھی. اور میں آپ لوگوں سے یہی اپیل کروں گا کہ دیکھیں، اپنی فوج کو کبھی بھی برا مت کہیں. ایک سپاہی سے لے کے ایک جنریل تک فوجی ہے، اور یہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں. مشرف نے ایک رات انڈیا کے اندر گزاری تھی کارگل کے محاذ پہ، وہ نواز شریف کی 60 سالہ زندگی سے وہ ایک دن بہت بھاری ہے. آخر میں وہی بات کروں گا کہ افغانیوں کو اب پاکستان سے چلا جانا چاہیے، افغانستان کے لوگوں کو. یہ بہت عرصہ ہو گیا، اور حکومت کو چاہیے اس پہ ان سے کوئی نہ کوئی نہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. آخر میں تمام عوام سے اللہ حافظ، اور وہی نعرہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائے گا.